मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अक्सर बयान में मैं ये आयत तिलावत करता हूँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। ये बहुत जामे आयत है। आज हमें लोग जुज़वी तौर पर तो मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन मुकम्मल इस्लाम की पाबंदियों को फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं। मुनाफिकीन का कुरान मजीद में जहाँ तज़किरा है, वहाँ अल्लाह ने यही शिकायत की कि ये लोग इस्लाम को मुकम्मल फॉलो क्यों नहीं करते, मुकम्मल इस्लाम की इत्तिबा क्यों नहीं करते। और फिर अल्लाह ने ये शिकायत की कि इनको ये डर है कि अल्लाह और उसके रसूल इनके साथ जुल्म करेंगे, यानी इस्लाम कोई ऐसा हुक्म दे देगा जो इन पे जुल्म होगा। जाहिर है अल्लाह, ये माइक को क्या हो गया भाई, आवाज सही नहीं है। नहीं, उधर सही आ रही है ना, इधर तो आवाज सही आ रही है आप सबको, मुझे नहीं आ रही। मुझे खुद अपनी आवाज जो है ना वो सही नहीं आ रही, तो मैं खुद भी तो अपना बयान सुन रहा हूं ना। तो कुरान कहता है कि इनको क्या ये ख़तरा है कि अल्लाह और उसके रसूल इन पर जुल्म करेंगे। तो यहाँ अल्लाह और उसके रसूल से मुराद क्या है? इस्लाम। ये ख़तरा है कि इस्लाम इन पर जुल्म करेगा। आवाज़ में इको ख़त्म करें, गूंज जो पैदा हो रही है ना, इसको ख़त्म करें। गूंज रही है आवाज़ बहुत ज़्यादा। तो क्या ये तुम्हें खतरा है? खतरा है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसकी जो बेस है वो कम कर दें। तो क्या तुम्हें इस बात का खतरा है, खौफ है, खतरा नहीं बल्कि तुम्हें खौफ है कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे। यानी एक आदमी दिलो जान से किसी नजरिए को कबूल नहीं करता तो वो बीच में लटका होता है। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि एज ए कल्चर तो हम मुस्लिम हैं, लेकिन दिलो जान से इस्लाम को कबूल नहीं किया जा रहा। उसके बड़े नुकसानात हैं, बहुत साइड इफेक्ट हैं। अपने बारे में ये मुहासबा करना चाहिए कि कौन सी बुराई ऐसी है जो मैं नहीं छोड़ रहा। कुछ कंफ्यूजन ऐसी हैं जो मजहबी स्कॉलर्स की तरफ से फैला दी गई हैं, उसमें इंसान को इत्मीनान ही नहीं होता कि ये मैं इस्लाम के इस मुश्किल हुक्म पर अमल करूंगा तो ये मुश्किल हुक्म इस्लाम का है भी कि नहीं है। इससे भी बड़े मसाइल खड़े हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसे इत्मीनान तो होना कि मैं जिस बात पे कुर्बानी दे रहा हूँ वो बात ठीक है, अल्लाह उसके रसूल मुझसे कुर्बानी चाहते हैं। लेकिन अगर उसी में कंफ्यूजन पैदा हो जाए कि पता नहीं ये इस्लाम का हुक्म भी है या नहीं है, तो ये भी एक शैतान की तरफ से वार है। इस ज़माने में बहुत ज़्यादा मजहबी स्कॉलर्स, बहुत ज़्यादा
کیونکہ سوشل میڈیا اس نے پوری دنیا کو ایک کالونی کی طرح بنا دی ہے. ہر شخص ہر بات کر رہا ہے, پروپیگنڈے کی دنیا ہے. ایک بات خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں, میرا جو تجزیہ ہے نا, اس زمانے میں گمراہی کی سب سے بڑی وجہ ہے ادھوری تحقیق. ادھوری تحقیق. کوئی شخص بھی کسی بھی معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس دو ہی راستے ہیں, یا تو کسی چیز کے بارے میں مکمل تحقیق کرو, یا پھر جو پہلے سے محقق ہے اس کی تقلید کرو. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہمارے ہاں نہ تحقیق ہوتی ہے اور نہ کسی پڑھے لکھے کی تقلید ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے, بڑا عجیب کام ہوتا ہے ہمارے یہاں. ہوتا یہ ہے, تحقیق تو ہوتی نہیں ہے, ہوتی اندھی تقلید ہے, اور نام اس اندھی تقلید کو دیا جاتا ہے تحقیق کا. جو بھی یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی پھینک دے, اس کی باتوں کو سنا جاتا ہے, اس سے پھر ایک رائے قائم کی جاتی ہے, اور اس رائے میں اتنے ایکسائٹڈ, اتنے جذباتی کہ اس کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے. یہ اندھی عقیدت ڈاکٹروں سے بھی ہے, حکیموں سے بھی ہے, مذہبی رہنماؤں سے بھی ہے, بزرگوں سے بھی ہے, ہر ایک سے ہے. سیاسی جماعتوں سے بھی ہے, مذہبی جماعتوں سے بھی ہے. تو ایک باطل کی بنیاد پہ آپ نے ایک عمارت کھڑی کی اور پھر اس عمارت کی دفاع میں لگ گئے آپ. یہ سب سے بڑی گمراہی کی وجہ ہے ہر فیلڈ میں. دوسرا ہمارا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بھی مثالوں سے بات کو انشاءاللہ سمجھاتا ہوں. اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ درست تجزیہ کرنا, درست فیصلہ کرنا یہ ممکن نہیں رہا ہے جب آپ کا طریقہ ہی غلط ہوگا. اور جب درست راستے تک پہنچنا ممکن ہی نہیں رہا تو پھر انسان کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اس درست راستے پہ چلنے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کیونکہ اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میری پوری عقیدت اور نظریے کی جو بنیاد ہے وہ جذبات پہ قائم ہے, دلائل پہ قائم نہیں ہے. وہ دلائل پہ قائم نہیں ہے. سیاسی تجزیے دیکھ لیا نا آپ, سیاسی تجزیے, فلاں مجھے لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں یہ فلاں صحافی کا بیان سنیں, کتنا زبردست اینالائز کیا اس نے, کتنی زبردست ریسرچ ہے اس کی. وہ سمجھتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ صحافی کو سن کے نا مجھے بڑی شاباش دیں گے, یار خاندانی کام ہو گیا. تو میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ یہ صحافی جس شخص کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے اس شخص کے بارے میں تو ایک معیار ہے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر ایک نئے تجزیے شروع ہو جائیں گے یوٹیوب پہ. میں تو ایک اصولی بات کروں گا نا. میں نے کہا کسی بھی شخصیت کے بارے میں جب تجزیہ کیا جاتا ہے نا, کوئی بھی الزام لگے, دیکھو دنیا میں اصول یہ ہے, جب بھی کسی پہ کوئی الزام لگتا ہے تو ملزم کو حاضر کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ ملزم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا؟ بولو نا, دیا جاتا ہے. نہیں, قانون تو یہ ہے نا کہ دیا جائے, پریکٹیکلی نہیں دیا جا رہا وہ ایک الگ بات ہے. میں دیکھیں
پاکستانی عدالتوں کی بات نہیں کر رہا, ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. اول تو پاکستانی عدالتوں میں بھی موقع تو دیا جاتا ہے, اتنا بھی نہیں ہے کہ موقع ہی نہ دیا جاتا ہو. صحیح ہے, صحیح ہے. حضرت ایسے نا اندھی لگ جاتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل موقع نہیں دیا جاتا. اگر عدالتوں میں ایسا اتنی دھاندلی ہو رہی ہوتی ہے نا تو پورا نظام کی ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی. کوئی بھی اٹھ کے جاتا, ہم سے کتنے لوگوں کو دشمنی ہے, جا کے کیس دائر کر دیتا تو کیا کورٹ فوراً وارنٹ جاری کر کے مجھے اندر کر دے گی یا موقع دے گی؟ ٹھیک ہے, دھاندلیاں بھی ہوتی ہیں, لفافے بھی جاتے ہیں, لیکن پوری دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جائے اور صرف اس کے دعوے پر, اس کے بیان پر ملزم کو ملزم سمجھ کے اریسٹ کر دیا جائے. تو دنیا میں کہیں بھی, یعنی قانون یہ ٹھیک ہے اس کے خلاف ہوتا ہوگا, لیکن لا تو یہی ہے نا. عقل کیا کہتی ہے؟ جس پہ بھی الزام لگا ہے جب تک اس سے خود نہ رابطہ کیا جائے یا اس سے اس کو موقع نہ دیا جائے, اس وقت تک اس الزام کو سچا ثابت نہیں مانا جاتا. لیکن آپ ٹی وی پہ دیکھ لو اینکروں کو, صحافیوں کو, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, فلاں یوں ہے, فلاں یوں ہے, فلاں سے پوچھو, پوچھتے ہی نہیں ہے. اچھا, یہاں لوگ ایک بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارا فلاں سے رابطہ ہی نہیں ہے تو ہم کیسے پوچھیں؟ بھائی ہم کیسے پوچھیں؟ تو دیکھو, اگر آپ کا کسی سے رابطہ ممکن نہ ہو اور اس پہ الزام لگ رہا ہو اور آپ کہو کہ ہم کیسے پوچھیں, بالکل صحیح ہے کہ ہر شخص سے آپ کے لیے صفائی طلب کرنا ممکن نہیں ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر آپ خاموشی اختیار کر لیں کہ یار ہمیں نہیں پتا یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ ہمارے لیے تحقیق ممکن نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ دیکھو, ایک آدمی آپ سے آ کے کہتا ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں سے آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے. آپ پوچھتے ہو یار تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ چور ہے؟ اس نے دلائل دیے مختلف. آپ کہو یار ہو سکتا ہے ان سب باتوں کا اس کے پاس کوئی جواب ہو. جس نے الزام لگایا وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ پوچھ کے دیکھ لو. آپ کہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے. کہا جب آپ کا رابطہ ممکن نہیں ہے تو جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو. تو مان لو گے کیا؟ کوئی قانون کہتا ہے مان لو؟ آپ کہو گے یار چونکہ میرا رابطہ ممکن نہیں ہے تو نہ میں آپ کو غلط کہتا ہوں نہ اس کو غلط کہتا ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل ہو, مجھے تو نہیں پتا. آپ سچ بول رہے ہیں کہ وہ سچا ہے, لہذا میں اس بارے میں کیا کرتا ہوں؟ خاموشی. لیکن آپ قوم میں چھوٹے سے چھوٹا آدمی, بڑے سے بڑا آدمی اٹھا کے دیکھ لو, پاکستان میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. ایک بندہ بھی خاموش نظر نہیں آئے گا کہ یار مجھے نہیں پتا صحیح کون ہے غلط کون ہے. ہر شخص کو سب کچھ معلوم ہے پاکستان میں. ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے بعد, ہر شخصیت کے بارے میں رپورٹ ہے ہر شخص کے پاس, اور ہر مذہبی اسکالر کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر سیاستدان کے بارے میں رپورٹ ہے, ہر ادارے کے بارے میں رپورٹ ہے, یورپ کے بارے میں رپورٹ ہے, امریکہ کے بارے میں رپورٹ ہے, روس کے بارے میں رپورٹ ہے, ہٹلر کے بارے میں رپورٹ ہے, محمد بن قاسم کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو امیہ کے بارے میں رپورٹ ہے, بنو عباس کے بارے میں رپورٹیں ہی رپورٹیں ہر شخص کے پاس. اور ایسے کانفیڈنٹ ہوتا ہے وہ اپنی رپورٹوں میں کہ جیسے اس پر وحی نازل ہوئی ہے اور جبریل نے اتر کے اس کو فلاں کے بارے میں بتایا ہے. تو یہ اصول ذہن میں بنا لیں کہ پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو, خاموشی اختیار کریں جب تک یقینی علم نہ آ جائے. ہمیں اپنی زبانوں کو کیا دینا ہے؟ لگام دینی ہے. بھائی ہمیں نہیں پتا, لیکن یہ کہتے ہوئے جان نکلتی ہے. منہ سے یہ کہہ دینا بھائی میرے پاس معلومات نہیں ہے. مجھے لوگ آ کے پتہ نہیں کس بیسیوں قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے, مجھ سے کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا. تو بھائی ہمیں ہی نہیں پتا یار, ساری چیزیں ایک آدمی کو تھوڑی پتا ہوں گی. لیکن میں حیران اس پر ہوتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا جو بیسیوں لوگوں سے ملتا ہے, اور آپ کو پتا ہے جو سارا دن میں کسی سے بھی نہیں ملتے, اس کو سب پتا ہے, اور ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے سر پہ مسلط ہو کے کہ یہ بیان دو آپ. تو یہ چیز ہر لحاظ پہ انسان کو گمراہ کرتی ہے, سیاسی سطح پہ بھی,
معاشی سطح پہ بھی انسان کو تباہ کرتی ہیں یہ چیزیں. آپ دیکھ لینا جو تجزیے صحافیوں کے تجزیوں سے کبھی متاثر بولو نہ ہوا کرو. یوٹیوب کے اور ٹی وی پہ جو صحافیوں کے تجزیے ہیں, بہت کچھ گیم کھیلا جاتا ہے, بہت کچھ دائیں بائیں کیا جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں صحافیوں کو جھوٹا بولو, آپ جھوٹا بولنے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. آپ یہ فیصلہ کرو بھائی ہمیں نہیں پتا کہ ٹوپی کرا رہا ہے, گھما رہا ہے یا سچ بول رہا ہے, میرے پاس اس کی نالج نہیں ہے. یہ تو ایک طے شدہ حقیقت ہے میرے بھائی. ہمارے ملک میں صحافی بہت سارے وہ لفافہ خور ہیں, ان کی ایک پالیسی ہوتی ہے. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ کو کیسے پتا چلا, آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. جب آپ صحافیوں کو سننا شروع کرتے ہیں نا تو آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ان کا سب سے بڑا مسئلہ ان کے ساتھ یہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ وہ بات کر رہے ہوتے ہیں بسا اوقات جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اور پازیٹیو ایفیکٹ کم ہے. اس کا مطلب قوم سے ہی مخلص نہیں ہے, ملک سے ہی مخلص نہیں ہے. تو جو آدمی ملک اور قوم سے مخلص نہ ہو, کیا وہ صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو بیان دے رہا ہے یہ 100% درست ہے؟ قرآن کہتا نہیں ہے کہ فاسق اگر کوئی خبر لے کر آئے تمہارے پاس تو جب تک آزاد ذرائع سے اس کی تصدیق نہ ہو جائے اس خبر کو سچا مت سمجھو. تو جب ایک آدمی کا فاسق ہونا ثابت ہو گیا کہ یار یہ ایسی بات کر رہا ہے, اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ زیادہ ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے سامنے جب کوئی کسی کی غیبت کرتا تھا نا تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی آپ کے سامنے کسی کی غیبت کرے تو ایک جملہ اس کو بول دیا کرو کہ یار تم جس کا جرم میرے سامنے بیان کر رہے ہو میں نے اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تم نے دیکھا اس کو, وہ چھپ کے برائی کر رہا تھا, تم نے اس کو دیکھ لیا, تم پہ فرض تھا کہ اس کی برائی پہ پردہ ڈالتے, تم نے پردہ ڈالنے کے بجائے میرے سامنے بیان کر دیا. تو تمہارا برا ہونا تو میری نظر میں ثابت ہو گیا, اس پر تو دلیل ہے, میں مشاہدہ کر رہا ہوں, اس کی برائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نہیں ہے. تو تمہاری برائی پر تو میں گواہ ہوں کہ تم 2 نمبر آدمی ہو, غیبت کر رہے ہو. نمبر 2, غیبت کی وجہ سے تمہارا برا ہونا, فاسق ہونا, گنہگار ہونا بھی ثابت ہو گیا, اور برے آدمی کی خبر پہ اعتماد نہیں ہوتا. تو ہمیں کیا اعتماد کو تو سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنی آسانی سے مسئلہ حل کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی کیا ہو گیا, 2 منٹ میں مسئلہ حل ہو گیا. بھائی کوئی آپ کے سامنے آگے غیبت کر رہا ہے کسی کی, کسی نے کوئی چھپ کے گناہ کیا, کسی نے دیکھ لیا آپ کے سامنے آ کے بیان کر رہا ہے, تو یار ہمیں اس کا تو پتہ نہیں لیکن تیرا پتہ ہے کہ تو 2 نمبر آدمی. تو بعض صحافی ٹیلی ویژن پہ اس طرح کے ان کے اسٹیٹمنٹ ہیں, ایسے تبصرے ہیں جس سے رزلٹ کیا نکل رہا ہے, آپ کے دل میں ملک سے محبت کے بجائے نفرت, اداروں سے محبت کے بجائے نفرت. نتیجہ اس کا بالآخر یہ نکل رہا ہے کہ ملک کی ایسی کی تیسی ہو رہی ہے. تو وہ کیسے نیک لوگ ہو سکتے ہیں بھائی جو آپ کو اس طرح ایسے ٹریک پہ ڈال دیں, ایسے راستے پہ ڈال دیں کہ آپ ان فیوچر آپ کا فیوچر ہی کہیں بیڑا غرق ہو جائے. ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. 3 چیزیں زیادہ سنی جاتی ہیں جو عام لوگوں کی ہیں. ایک مذہب کو سنا جاتا ہے, ایک سیاست, اور تیسرا صحت. لوگ ڈاکٹروں کو بہت سنتے ہیں, حکیموں کو بہت سنتے ہیں. آپ دیکھ لیا کریں نا, کوئی بھی کسی سائنسدان کا کلپ آئے گا نا جو ناسا کے بارے میں جانے کی باتیں بتا رہا ہوگا, اس کو نہیں لوگ سنتے. کچھ 8-10 سائنسدان قسم کے لوگ سن رہے ہوں گے اس کو بیٹھ کے. ہمارے ہاں پاکستان میں جو سب سے زیادہ جو چیزیں وائرل ہوتی, یا پھر بے حیائی, جن لوگوں کا یوٹیوب پہ چینل نہیں چل رہا ہوتا اپنی بیگم کو لے آئے مارکیٹ میں, دے دنادن چینل چلنا شروع ہو جاتا ہے. بیگم کو ادھورے لباس میں لے آئیں, تھوڑا بے حیائی والی ویڈیو بنانا شروع کر دیں بیگم صاحبہ کی, یا بہن گھر کی لیڈیز تھوڑا سا فحش لباس ہو تو آپ دیکھو ٹھک ٹھک چینل ایک دم بوس مارتا ہے, کیونکہ ٹھرکی
پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ پھر وہی نیگیٹو بات ہو جائے گی، پر یہ تو مشاہدہ ہے کہ ٹھڑک کی کمی نہیں ہے. اس کا تو سب سے بڑی دلیل یہی ہے نا کہ آپ کوئی چینل بنائیں، تہذیب کے دائرے میں لے کے چلائیں، تو اس میں تو آپ میں بہت زیادہ کوئی قابلیت ہوگی تو اوپر جائے گا، ورنہ اوپر نہیں جائے گا. لیکن آپ لڑکیوں کو لانا شروع کر دیں اس میں ادھورے لباس میں، تو وہ چینل ٹھا کر کے اوپر جاتا ہے. تو یہ تو نظر آ رہا ہے نا، یہ کوئی بلا تحقیق خبر تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ فالٹ کس کا ہے؟ قوم میں ٹھرکی بھی، میں نہیں کہہ رہا زیادہ تر ٹھرکی ہیں، لیکن کم نہیں ہے. بہرحال بہت بڑی تعداد ایک ٹھرکیوں کی پائی جاتی ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگا لو کہ آپ کھانا پکانے کی کوئی ترکیب بتائیں، آپ آدمی ہو تو اس میں بھی کچھ لوگوں کے چینل بہت اوپر جاتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی قابل ہیں. لیکن وہی کوئی خوبصورت سی جوان لڑکی اور ادھورے لباس میں ٹماٹر کاٹنے کی ترتیب بتا رہی ہوگی صرف، تو اٹھا کر کے ایسا چینل بوسٹ مارتا ہے. تو 4 چیزیں چلتی ہیں پاکستان میں جو زیادہ جن کو لوگ سنتے ہیں سوشل میڈیا پہ. ایک ٹھڑک، اس پہ تو میں تبصرہ نہیں کروں گا، وہ تو ناجائز ہے، اور اس کو لوگ ایک بات ہے کہ سمجھتے غلط ہیں کہ یار یہ کیا ہے، یہ غلط ہے. اس پہ کوئی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو، کہ میں اس کو کہوں کہ یہ غلط ہے. لوگوں کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے، غلط ہے بھائی. دوسرا، سیاست، بہت زیادہ سیاسی تجزیے بہت سنے جاتے ہیں. تیسرا، میڈیکل سائنس، چاہے وہ طب یونانی ہو، حکیمی باتیں ہو، مورنگا کے، یہ کیا ہے مورنگا کہتے ہیں نا، یہ جو ہم نے بھی پودا لگایا مورنگا، اس کے بے پناہ فضائل، لہسن کے بے پناہ فضائل، ٹماٹر کے فضائل پر کوئی کلپ آ جائے تو بہت دے دنا دن چلتا ہے. لیکن اس میں بس یہ ضروری ہے کہ فضائل اتنے ہوں کہ جو فضائل بیان کرنے والا ہے نا اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ میں، یہ مجھے بھی معلوم نہیں، بس پھینکے جا رہا ہوں، تو وہ دے دنا دن چلتا ہے. میڈیکل سائنس کے کلپ بہت چلتے ہیں ڈاکٹروں کے، تو مذہبی بہت چل رہے ہوتے ہیں، مذہبی. ان تمام شعبے میں جن میں ہمارے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا کو سنتے ہیں، ان تمام شعبوں میں یہ فالٹ ہے کہ تحقیق یا تو محقق کی تقلید کرو، کوئی ایسا ریلائبل ڈاکٹر ہے جس کا ڈاکٹر ہونا ثابت ہو جائے کہ یہ سمجھدار ڈاکٹر ہے، پھر وہ تحقیق پیش کر رہے ہیں، مان لو کہ یار صحیح کہہ رہا ہوگا. لیکن اگلے کا ہی نہیں پتا چل رہا آپ کو کہ یہ خود کتنا وزن ہے اس کا، پھر وہ تحقیق بھی پیش کر رہا ہے نا، تو آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ یہ پہچان سکو کہ یہ صحیح تحقیق پیش کر رہا ہے یا غلط تحقیق. لوگ کہتے ہیں ریفرنس، حوالے. یار کسی بھی کتاب میں لکھ کے کچھ بھی پیش کر دو، حوالہ ہی بن جاتا ہے، وہ عوام کو کیا پتا چلے گا کہ کیا ہے یہ. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جنازہ کے بعد دعا، میں نے کہا ثابت نہیں ہے نماز جنازہ کے بعد دعا. کہہ رہے ہیں کسی کتاب میں لکھا ہے. میں نے کہا کتاب میں جنازے کے بعد دعا ہونا لکھا ہوگا تو ہم مانیں گے، نہیں ہونا لکھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے تو بہت ساری چیزیں نہیں ہیں دنیا میں. یعنی مینٹل لیول دیکھو جب کسی چیز کا دعویٰ کیا جاتا ہے نا تو اس کا ہونا ثابت کیا جاتا ہے، اس کا نہ ہونا ثابت نہیں کیا جاتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ زید نے میرے پیسے چوری کیے ہیں، اور کورٹ میں لے گیا میں اس کو کہ جی زید صاحب نے میرے پیسے چوری کیے ہیں. کورٹ کہے کہ تم یہ ثابت کرو کہ تم اس نے چوری کی ہیں. میں کہوں گا جج صاحب میں تو ثابت نہیں کرتا کہ اس نے چوری کی ہیں، آپ یہ ثابت کریں کہ اس نے چوری نہیں کی ہے، یا یہ زید ثابت کرے گا کہ میں نے چوری بولو نہیں کی ہے. تو جج کیا کہے گا کہ یار آپ پہلے دماغ کا علاج کرائیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد پھر آپ عدالت آئیں. یہی کہے گا نا کہ کسی چیز کے ہونے پہ دلیل پیش کی جاتی ہے، نہ ہونے پہ دلیل پیش نہیں کی جاتی. اب نماز جنازہ کے بعد جو دعاؤں کا رواج ہو گیا ہے، تو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کہاں سے ثابت ہے، تو کہہ رہے ہیں منع کہاں ہے، منع کہاں ہے. اس کی تھوڑی دلیل ہوگی، دلیل کسی چیز کے وجود کی ہوتی ہے کہ یہ کہاں ہے، نبی نے کہاں نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی، آپ دکھائیں یہ. تو جیسے اس کے بعد آپ کسی سے مطالبہ کر رہے ہو کہ یار اس کی کوئی دلیل پیش کرو ہمارے سامنے،
اور اگلا یہ کہنا شروع میں پتہ نہیں مثال کیا دے رہا تھا, اتنی کھچڑی پک رہی ہوتی ہے بیان میں, بہت ساری چیزیں نا آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہیں. کیا مثال دے رہا تھا یہ وہ تو سنی تو جاتی ہیں. ہاں میں اس کے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میں نے یہ دلیل دی, میں نے کہا یار نماز جنازہ کے بعد دعا ثابت نہیں ہے, تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ثابت نہیں ہے. میں نے کہا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ثابت ہے, یہ لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثابت نہیں ہے. ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نکال کے لے آؤ گے, پھر بہت ساری چیزیں ہیں نا آپ نکال کے لے آؤ گے کہ یار منع بھی تو نہیں ہے. مثال کے طور پر اذان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ کہاں ثابت ہے حدیث میں, تو جواب یہ ملتا ہے کہ منع کہاں ہے, منع کہاں ہے. تو میرے بھائی پھر لا الہ الا اللہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو آگے محمد رسول اللہ بھی لگا دیں آپ اس میں آگے. ہم جب کہیں گے یہ تو آپ نے اذان میں محمد رسول اللہ کا اضافہ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ کہہ سکتے ہیں اذان میں منع کہاں ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ نہ بولو, منع کہاں ہے. پھر اگر کسی نے اللہ اکبر شروع میں 4 دفعہ پڑھا جاتا ہے, 6 دفعہ پڑھنا شروع کر دیا, آپ کہیں یار یہ اذان تو اللہ اکبر 4 دفعہ تھا, شروع میں آپ نے 6 دفعہ کہاں سے کر دیا, تو کہاں 6 دفعہ منع کہاں ہے. تو ہم یہ کہیں گے یہ 6 دفعہ لکھا ہوا کہاں ہے, یہ دکھاؤ. یہ تھوڑی ہوگا کہ منع کہاں ہے. اسلام تو مکمل ہو چکا نا, جتنا ہم تک پہنچا ہے اتنا ہم مانیں گے, اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن ہم نہیں کریں گے. تو اب اگر کوئی شخص کوئی ریسرچ, ہاں مجھ سے وہ کہنے لگے لکھا ہوا کہاں ہے. جب میں نے یہ مثال دی نا, میں نے کہا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے ہونے کا ثبوت پیش کیا جاتا ہے, نہ ہونے کا ثبوت پیش نہیں کیا جاتا. لیکن وہ مصر رہے کہ نہیں جی کسی کتاب میں دکھائیں کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے. لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے, بار بار میں نے کہا ہاں لکھا ہوا ہے. کہہ رہے کہاں لکھا ہوا, میں نے کہا میں نے ابھی لکھا ہے گھر جا کے, یا نہیں لکھا تو گھر لے جا کے لکھ دوں گا, آپ کو دکھا دوں گا, دیکھو یہ کیا ہے, لکھا ہوا ہے. ہر چیز میں بغیر تحقیق, اور جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو محقق کہتے ہیں, جو تحقیق کے اہل نہیں ہیں. پروپیگنڈا اتنا ہے, یہ جو آج کل کے 2 نمبر مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں نا, یہ خوب سمجھ لیں, جب دلائل سے کسی کی بات کا جواب دیا جائے نا, ان میں اگر تحقیق کا مادہ ہوتا یہ خود درست ہوتے, تو ایک کام تو یہ کرتے کہ جب بھی کسی بات کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے, ان کی کسی بات کا جواب, تو اس پوری دلیل کو نقل کرتے کہ بھائی زبردست جواب آیا بھائی, پھر اس پہ اعتراض کرتے کہ اس جواب میں یہ کمزوری ہے. لیکن میں نے جتنے مذہبی اسکالر یوٹیوب پہ 2 نمبر دیکھے ہیں, ان میں ایک بھی حق پرست نہیں ہے. جب ان کی تحقیق کے خلاف تحقیق پیش کی جاتی ہے نا, وہ اس تحقیق کو پبلک کے سامنے لاتا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ اپنا نظریہ تھوپنے پہ لگے ہوئے ہیں, وہ خود تحقیق نہ کرنا چاہتے ہیں, نہ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں. ورنہ بتاتے نا کہ یار زبردست بات سامنے آ گئی, تو میرا تو نظریہ غلط ثابت ہو گیا, تو میں تو چونکہ حق کا متلاشی ہوں, لہذا یہ دیکھو یہ زبردست بات میرے سامنے آ گئی ہے. لیکن جتنے 2 نمبر مذہبی اسکالرز ہیں جن کا علماء سے لنک نہیں ہے, وہ سب میں یہ چیز آپ کو کامن نظر آئے گی کہ جب ان کی بات کا جواب دیا جائے وہ اس کو غائب کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. اس کا مطلب وہ تحقیق نہیں کرنا چاہتے. ہم دارالعلوم کورنگی میں تھے, میرا متعدد مرتبہ دارالعلوم کورنگی میں بڑے علماء کی جوتیوں میں بیٹھنے کا ہمیں موقع ملا مجلس تحقیق میں. میں نے وہاں ایک چیز نوٹ کی, جتنے بڑے سینئر علماء تھے ان کا جب کوئی موقف ہوتا, ان کی ایک رائے تھی کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, جو بھی رائے تھی, تو جب کوئی سامنے ان کی رائے کے مخالف بات کرتا تو کان لگا کے بڑے غور سے سنتے اس کو, ایسے سنتے جیسے بالکل ایسے بن جاتے جیسے ہمیں کچھ نہیں آتا. اور اتنے غور سے اس لیے سنتے تاکہ ہو سکتا ہے بھائی سامنے والا کوئی ایسی دلیل پیش کر رہا ہو جس پر ابھی تک ہماری توجہ نہ گئی ہو. ہم ان کے انداز سے بڑے متاثر ہوتے کہ اتنے بڑے لوگ ہیں,
اور کوئی چھوٹا بھی بات کر رہا ہے نا تو ایسے کان لگا کے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم تو بیٹھے اس لیے تاکہ ہمیں سیکھنے کا موقع ملے. جب آپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے نا تو یہ علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنی رائے تھوپنا نہیں چاہتے بلکہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ حق ہو. ہمارے ہاں قوم میں بھی یہ فالٹ ہے, قوم بھی سیدھا راستہ نہیں چاہتی. ہمارے محلے میں نا ایک چور پکڑا گیا, اس سے یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. ہمارے محلے میں بچپن کا واقعہ ہے, ایک بندہ تھا بے روزگاری سے متاثر ہو کر اس نے کسی کے گھر میں چوری کی, پکڑا گیا. پولیس والوں نے طبیعت سے دھونا اس کو, خیر کچھ دن کے بعد جیل سے چھوٹ کے آ گیا. مجھے ایک دن اپنا واقعہ بتا رہا ہے, میں نے کہا کچھ دن کے بعد ملنے کے لیے گیا, کیا حال ہے بھائی خیریت سے؟ کہہ رہا خیریت نہیں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار جہاں بھی کہیں چوری ہوتی ہے نا تو پولیس والے احتیاطاً سب سے پہلے اٹھا کے مجھے کوٹتے ہیں. کہہ رہے وہ جرم تو میں نے کیا تھا, میرا پٹنا بھی بنتا تھا, کٹنا بھی بنتا تھا, اب تو میں نے نہیں کیا بھائی, کیونکہ شک کس پہ جاتا ہے پولیس والوں کو سب سے پہلے؟ اسی پہ جاتا ہے. شک جانا منع نہیں ہے, لیکن صرف وسوسے اور شک کی بیس پہ کوٹنا پیٹنا یہ کیا ہے؟ اب مجھے نہیں پتا وہ صحیح کہہ رہا تھا غلط کہہ رہا تھا, بظاہر تو لگ رہا تھا کہ صحیح کہہ رہا ہے کیونکہ جس طرح سے وہ غمزدہ بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہے یار پورے محلے میں کہیں چوری ہو تو احتیاطاً مجھے لا کے پہلے چترول لگائے جاتے ہیں کہ تو نے تو نہیں کیے, جب ثابت ہو جاتا ہے میں نے نہیں کیا چھوڑ دیتے ہیں مجھے. پھر کہہ رہے کہیں چوری ہو تو پھر مجھے اٹھا کے پہلے میرے چترول لگتے ہیں, بھائی تو نے تو نہیں کیا. کہہ رہے یار میں واجب الچترول بن گیا ہوں, میں تو بلا وجہ پٹ رہا ہوں میں. اگر بالفرض پولیس والے ایسا کر رہے تھے تو صحیح کر رہے تھے غلط کر رہے تھے؟ غلط کر رہے تھے نا. اب میں اگر پولیس تھانے میں جا کے کہتا یار کیوں بلا وجہ ایک آدمی کو کوٹ رہے ہو, کہتے ہیں بلا وجہ نہیں, یہ پہلے چوری کر چکا ہے. ہم کہیں گے ایک دفعہ کیا ہے تو اس کا پٹنا بنتا ہے نا. آپ کہیں وہ کہیں گے نہیں یہ ہے ہی چور. بھائی چور بھی ہے لیکن ہر کیس اس کے کھاتے میں کیسے ڈال رہے ہو جب تک دلیل نہ ہو آپ کے پاس؟ تو آپ 100 دفعہ کہو عدالتیں چور ہیں, فلانے چور ہیں, ڈمکانے چور ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب کہ آپ عدالت کے ہر فیصلے کو کہو کہ یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی دلیل. آپ کے پاس کون سی دلیل ہے؟ اس کا مطلب آپ بھی جھوٹے ہو. اگر عدالت جھوٹی ہے تو آپ بھی 2 نمبر ہو, پھر اس کا مطلب ہے. تو یہ مذہبی منجن ہے جو بک رہے ہیں. کسی پہ کچھ بھی بلی ڈال دو اور پھر اس پہ کورٹ کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آزاد طریقے سے وہ تجزیہ کرے کہ یہ الزام ٹھیک ہے یا غلط ہے. ہر آدمی کہتا ہے میرے حق میں فیصلہ آئے تو عدالت ٹھیک ہے, میرے اگینسٹ جا رہا ہے تو یہ امریکی غلام ہے, یہ چور ہے سارے کے سارے. اور اپنے سیاسی لیڈروں سے عقیدت میں بار بار کہتا ہوں اتنی کرو جتنی قیامت کے دن افورڈ کر سکو, اتنی کرو. دیکھو سیاسی لیڈروں کے بھی پینترے بدلتے ہیں. آج جس سے دشمنی ہے کل ہو سکتا ہے اس کے جگری دوستوں. آپ ایک سیاسی لیڈر کی محبت میں کسی دوسرے کو برا بلا کہہ رہے ہو, جہنمی کہہ رہے ہو, چور کہہ رہے ہو, فلانا کہہ رہے ہو, کل اس کا اس سے اتحاد ہو گیا, وہ تو چائے پیے گا اس کے ساتھ بیٹھ کر, آپ کس منہ سے اس سے ملو گے جا کے؟ کہتے ہیں کسی سے دشمنی اتنی رکھو جو فیوچر میں دوستی کرنی پڑے تو برداشت کر لو, اور دوستی اتنی رکھو کہ دشمنی کرنی پڑے تو دشمنی بھی افورڈ کر سکو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اتنا آگے جاتے کیوں میرے بھائی؟ آپ بولو بھائی میرا خیال یہ ہے, میرا تجزیہ یہ کہ نیک آدمی ہے, لیکن یار میں نے ذاتی طور پہ میں جانتا نہیں ہوں, بس خیال ہے میرا, اس سے آگے مت جاؤ. یا میرا خیال ہے کہ یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. میرے بارے میں ابھی کسی نے کلپ چلایا ہوا ہے, میں ٹاپک چھیڑتا نہیں ہوں لیکن کچھ چیزیں نا پھر آنا شروع ہو جاتی ہیں. میں نے کوئی اسلام 360 کے بارے میں بیان دیا تھا کہ اس میں ترجمے میں غلطی ہے. اسلام 360 والوں نے رابطہ کیا ایڈمن سے, ہم سے بھی رابطہ ہوا کہ بھائی ہمارا ترجمہ نہیں ہے, ہم تو مختلف علماء کے ترجمے لے کے ڈال دیتے ہیں.
تو ہمیں اس سے غرض نہیں ہے صحیح ترجمہ ہے غلط ترجمہ ہے, ہم نے ہر مکتبہ فکر کا ترجمہ قرآن کا ڈال دیا ہے. اب جس کو جس مکتبہ فکر پہ اعتماد ہے وہ اس کا ترجمہ پڑھ لے. بات کلیئر ہو گئی, میں نے بیان دے دیا بھائی اسلام 360 کے بارے میں میرا تجزیہ تھا, میں اس سے رجوع کرتا ہوں. اب میرے یہ دونوں بیانات, کل میں نے ایک شارٹ کلپ دیکھا, 2 نمبر ہی دیکھیں, یہ پروپیگنڈا ہے جس سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور اسٹائل ہر جگہ یہی چل رہا ہے لوگوں کا, یعنی سیاسی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے اور مذہبی سطح پہ بھی یہی چل رہا ہے. تو میرا پہلا بیان چلایا گیا, میں کہہ رہا ہوں اسلام 360 والوں نے قرآن کا ترجمہ غلط کیا ہے. درمیان میں کسی صاحب کا بیان چلا, میں نے مفتی صاحب کو دھمکی دی تمہاری ایسی کی تیسی کر دوں گا, یہ بیان ہٹواؤ, رجوع کرو. فوراً میرا بیان آ رہا ہے, میں رجوع کا اعلان کر رہا ہوں. امیج کیا جا رہا ہے کہ مفتی صاحب ڈر گئے, یہی جا رہا ہے نا. نیچے لوگوں کے کمنٹ سب ہے, یہ دیکھو یقیناً 2 الگ الگ بیانات ہیں, مگر یہ جو بیچ میں دھمکی جن صاحب کی آ رہی ہے نا, اس رجوع کا اس دھمکی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بیچ میں جو دھمکی آ رہی ہے اس میں دھمکی میں یہ بھی الفاظ آ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دھمکیاں دی, ہم ایسی کی یوں کر دیں گے, ایسی کی تیسی کر دیں گے, رجوع کا اعلان کرو, شام سے پہلے رجوع ہو جانا چاہیے. اور ایسا رجوع ہوا کہ پھر اسلام 360 والوں سے پوڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے, ان کو بلایا بھی جا رہا ہے اپنے دفتر میں. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں یار زبردست, واہ مفتی صاحب تو ڈر گئے, نہ ہمیں دھمکی کا پتا, نہ مجھ تک کوئی دھمکی پہنچی ہے. 2 چیزوں کو جوڑا ہے, جو چیزیں بالکل ٹھیک ہیں. وہ شروع میں نے کہا ترجمہ غلط ہے, اسلام 360 والوں نے مجھے وضاحتی بیان دیا کہ بھائی یہ ہمیں ترجمے سے کوئی غرض نہیں ہے, ہم تو جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے وہ اٹھا کے ہم نے رکھ دیا, کوئی اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو جس نے جو پڑھنا ہے, ہم نے تو ایک لائبریری ہے, کتابیں جمع کر دی ہے. اب یہ چیز میرے حق میں جاتی ہے, میرے اگینسٹ نہیں جاتی کہ یار مفتی صاحب کا دل ماشاءاللہ کتنا بڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ایک چیز کی جب ایکسپلینیشن ہو گئی تو مفتی صاحب نے فوراً نہ صرف یہ کہ صفائی بیان کی, بلکہ اسلام 360 والوں کو بلا کے ان کو پروموٹ کیا. یہ تو بڑا جگرا چاہیے نا اس کے لیے. اسی چیز کو کیا کیا گیا ہے, نیگیٹو کیش کرایا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو آپ گئے, تحقیق گئی تیل لینے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم تحقیق کرتے ہیں, ہم نے تو یوٹیوب پہ تحقیق کی ہے, تحقیق کہاں گئی؟ پاکستان میں تیل لینے. یہ ہے محقق. پھر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں وضاحتی بیان دو. بھائی وضاحتی بیان دیا کہ یہ میرے پر الزام غلط لگائے, تو پھر وہاں سے ایک نیا بیان آ جائے گا, پھر یہاں سے ایک نیا بیان جائے گا, پھر وہاں سے ایک نیا بیان. ہم تو اسی کام کے رہ گئے, دنیا میں اور کوئی کام رہا ہی نہیں پھر. تو آپ خود کیوں نہیں یہ کر لیتے کہ بھائی جب تک صاحب واقعہ سے مل نہ لو, آپ نہ کسی کے الزام کو سچا مانو, نہ کسی کے الزام کو جھوٹا مانو. آپ بولو بھائی ہم مفتی طارق مسعود سے ملے نہیں ہیں, اگر ملیں گے تو پوچھ لیں گے, نہیں تو اس کے ہم کسی کو غلط نہیں کہتے, ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہماری قوم کے لیے خاموش رہنا اس وقت دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. کہ مجھے نہیں پتا, یہ لفظ زبان سے نہیں, ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے. ایسے لوگ جن کو اسلامک بینکنگ کی الف بے نہیں پتا, سود کی میرے سامنے بٹھاؤ, میں پوچھوں گا سود کی ڈیفینیشن کیا ہے, وہ بیان نہیں کر سکتے. وہ مفتی تقی صاحب کے بارے میں تجزیہ کر رہے ہیں کہ ان کا سودی بینکنگ میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیسے پتا چلے کہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے ٹھیک یقیناً. تو آپ کو کیسے, یعنی اس کی مثال ایسے ایک بہت بڑا سرجن جو ہے نا, وہ ایک بہت بڑا اسپیشلسٹ, ہارٹ اسپیشلسٹ, یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو پیشنٹ ہے نا اس کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے. چھلے سے کام نہیں چلے گا, چھلے سے کام وہ ڈال دیتے ہیں نا ڈاکٹر, رنگ سے کام نہیں چلے گا. ایک رکشے والا بیٹھا ہو کہہ رہا ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے. یعنی میڈیکل سائنس کی جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں اس کے لحاظ سے اس ٹائم پہ یہی بنتا ہے. ڈاکٹر کہے گا تو کیسے فیصلہ کر رہا ہے میرے بھائی؟ اسلامک بینکنگ کے لیے مفتی تقی صاحب کی عمر گزری ہے, زندگی گزری ہے, اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کو سمجھنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن ایسے اسکالرز جن کو سود کی تعریف ان سے پوچھی جائے تو وہ نہیں بتا سکتے, وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے. او بھائی تم بولو یار ہمیں کیا پتا ہے یار, اتنے بڑے آدمی ہمیں کیا پتا, ہم تو فارغ لوگ ہیں ہم. لیکن
ہے ہی نہیں نا زبان سے کوئی یہ اقرار کر لے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ایک صاحب سے ایک دفعہ میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اب آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے, داڑھی تھی ماشاءاللہ ان کی, نمازی تھے. میں نے کہا آپ کی ایج اتنی ہو گئی ہے, آپ نا نمازوں کا حساب کر کے قضائے عمری پڑھنا شروع کر دیں. ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں بچا, لیکن یہ اللہ کا قرض ہے, اتنی نمازیں آپ کے ذمے شروع کر دیں. کہنے لگے میری رائے میں یہ قضائے عمری کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. میں نے کہا جو آپ کی رائے ہے, کیا آپ اتنے ماہر, اتنے ایکسپرٹ ہیں, آپ نے کیوں اتنے ڈپلومے کیے ہوئے, کوئی فقہ میں یا حدیث میں؟ یہ لفظ کتنا خطرناک ہے, میری رائے, میرا کانسیپٹ یہ ہے. بھائی تیرا کیا کانسیپٹ ہے؟ کتنے آرام سے ایک عامی آدمی اتنے بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, اور تحقیق ہوتی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ کس دلیل کی بیس پہ آپ نے قضاء عمری کا انکار کر دیا. تو وہی بات ہے نا کہ اگلے سے جب بات کرو نا تو جس کو دلیل دینی چاہیے وہ دلیل دیتا نہیں ہے, الٹا آپ سے دلیل مانگنا شروع کر دیتا ہے. وہ کہنے لگے اس کی کیا دلیل ہے کہ قضاء عمری پڑھی جائے؟ میں نے کہا اس کی کیا دلیل ہے کہ اتنی نمازیں جب جمع ہو جائیں تو بغیر قضا کے معاف ہو جاتی ہیں؟ دلیل تو آپ کے ذمہ ہے. حدیث میں تو ہمیں ملتا ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی ہے تو پہلے قضا پڑھی ہے آپ نے. اب 4 نمازیں قضا ہوں یا 4000, اس میں فرق کی کوئی دلیل بتاؤ آپ. دین اللہ احق ان یقضا, حدیث میں آتا ہے اللہ کا قرضہ اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو چکایا جائے. جیسے انسانوں کے قرضے چکائے جاتے ہیں, اللہ کے قرضے بھی چکائے جاتے ہیں. توبہ سے یہ جرم معاف ہوگا کہ آپ نے ڈیلے کیوں کیا, اس کو پڑھنی تو اس ٹائم پہ تھی. ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے پاکستان میں. کیکڑا آج کل بہت کھایا جا رہا ہے, حنفی لوگ بھی کیکڑا کھا رہے ہیں. جب ان سے دلیل مانگو تو کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے کہ احل لکم صید البحر, کہ تم پر سمندر کا شکار حلال ہے. اب سمندر کے شکار میں کہتے ہیں پانی کی ہر چیز داخل ہے. لیکن جب آپ ان سے سوال پوچھو پھر مگرمچھ بھی کھایا کرو. مگرمچھ پانی کا جانور ہے نا. جو کہتے ہیں کہ سمندر کا شکار حلال ہے تو وہ سمندر کا نہیں, پانی کا مراد ہے. اس سے پانی کی ہر چیز کیا ہے؟ حلال. تو جب ہر چیز ہے تو کچھوا بھی ہونا چاہیے, مگرمچھ بھی ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں وہ مگرمچھ جو ہے نا وہ تو پانی میں 24 گھنٹے باہر بھی آتا ہے, تو کیکڑا کون سا 24 گھنٹے پانی میں رہتا ہے؟ کیکڑا بھی پانی سے باہر بھی آتا ہے, پانی کے اندر بھی. اب یہ تحقیق 2 لفظوں میں ان کی ہو گئی ٹھوس. جتنی غبارے میں ہوا بھری بھی تھی نا, وہ ایک ہی دفعہ میں, جو صبح شام ابو حنیفہ ایسے, فلانا ایسے, میں قرآن کو مانتا ہوں, میں حدیث کو. ابے تو کیکڑا کھانے کے لیے صرف قرآن کو مانتا ہے, باقی تو قرآن کو نہیں مانتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنی جہالت کا تو اعتراف کر کے یار دیکھو, جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں نا, امام شافعی کو, وہ کیکڑا کھاتے ہیں. ان سے پوچھو کیوں کھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم جاہل لوگ ہیں بھائی, اتنے بڑے امام مجتہد, ان کی تحقیق ہے, ہم اس تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں, وہ بچ جائیں گے. کیونکہ قرآن کہہ رہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہیں علم نہیں ہے, تمہارے پاس نالج نہیں ہے, تو جس کے پاس نالج ہے اس کو فالو کرو. تو کہیں گے کہ اللہ امام شافعی کے پاس نالج تھی اور اس کی دلیل اجماع امت, میں نے ان کو فالو کیا ہے, بچ جائے گا. لیکن جو کہتے ہیں نا میری تحقیق ہے, تو پھر پوری تحقیق کر بھائی. تو یہ کیکڑا کھانے کے لیے تیری تحقیق ہے, اور جب مگرمچھ کی بات آتی ہے تو بریانی بنا کے پیش کرو نا کے سامنے مگرمچھ کی. کچھوے کے انڈے, جیسے مرغی کے انڈے بک رہے ہو, اب مارکیٹ میں کچھوے کے بکنا شروع ہو جائیں, پوری قوم سڑکوں پہ نکل آئے گی, بھائی کیا ہو رہا ہے. پھر وہ دکاندار کہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کیا گیا ہے. یہ حنفی مولویوں نے اپنی دکانیں اور منجن بیچنے کے لیے لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے. وہاں نہیں ہوگا, وہاں کوئی یہ باتیں نہیں کرے گا. وہ پبلک پکڑ کے کوٹے گی, ابے تو کچھوے کے انڈے کھلا رہا ہے میں مرغی کے نام پہ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو یہ تحقیق جو ہے نا, عوام کی تحقیق کیا ہے؟ محقق کو فالو کرنا. اور اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر اس تحقیق کے سمندر میں گھسو, دونوں طرف کے دلائل دیکھو, دونوں طرف کے, ادھر بھی ادھر بھی, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھو, اس کی بات بھی سنو, 1 گھنٹہ اس کی بات بھی سنو, پھر اس کے دلائل ادھر لے کے جاؤ, پھر ادھر کے ادھر لے کے جاؤ. اس طرح 6-7 مہینے کے بعد جا کے جو رزلٹ آئے گا
وہ تحقیق کہلائے گی, اور اس میں بھی غلطی کا بہت امکان ہوگا کیونکہ آپ اس لیول کے پڑھے لکھے نہیں ہو, اس میں بھی امکان ہوگا کہ آپ شاید غلطی پر ہو, ابھی بھی کہیں نہ کہیں فالٹ ہو رہا ہو آپ سے. تو لا ادری کہنا سیکھو, لا ادری کہ مجھے معلوم نہیں ہے, جب تک یقینی تحقیق نہ ہو جائے. امام مالک جو اتنے بڑے مجتہد بنے نا, وہ لا ادری, لا ادری کا عربی میں مطلب ہے مجھے نہیں پتا, وہ اتنے بڑے عالم بنے نا یہ کہہ کے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. جب انسان مان لیتا ہے نا مجھے معلوم نہیں ہے, اس کے بعد اس کے لیے علم کے دروازے کھلتے ہیں, سیکھنے کے دروازے کھلتے ہیں. جب آپ کو یہ فیصلہ کر لیا کہ مجھے معلوم ہے, تو جس کو پہلے سے پتا ہو کہ مجھے معلوم ہے وہ سیکھتا ہے. مجھ سے کوئی کہے کہ جی آپ مفتی صاحب اردو سیکھو, میں سیکھوں گا؟ بولو نا, نہیں سیکھوں. میں کہوں گا یار میں اردو اسپیکنگ ہوں, میں اردو گھرانے میں پیدا ہوا بھائی, میں کیوں سیکھوں؟ کوئی کہے انگلش سیکھ لو, امکان ہے کہ میں سیکھنا شروع کر دوں. کیوں؟ میں مانتا ہوں یار میں انگلش میں ایکسپرٹ. بولتے کیوں نہیں؟ تو یہاں امکان ہے کہ شاید سیکھ لے. لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب انگلش سیکھ لو, میں کہوں میں ایکسپرٹ ہوں, مجھے ضرورت ہی نہیں. اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ مجھے انگلش آتی ہے, اور اس کی دلیل ہے دس از اے بوائے, دس از اے گرل, اور دس از بیچ کا. آج کل ایک نئی جنس بھی آ گئی ہے, دس از بٹوین بوائے اینڈ گرل. یہ والی گلابی انگلش بولنا شروع کر دو. آپ کہیں یار یہ کیا بول رہے ہو یار, جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, وہ کیا ہے پورا پہلا مصرع یاد نہیں یار. ہم جسے, ہاں جو ریممبر تھا مجھے فارگیٹ تھا, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. کیا شاعری بھی آ گئی بھائی, یہ تو بہت ہائی لیول کی ہو گئی نا. کیا یار, ہم جسے سمجھے تھے دس وہ دیٹ تھا. دماغ ایسا دہی بنی کہ جو ریممبر تھا وہ بھی فارگیٹ ہو گیا, اور ہم جسے دس سمجھ رہے تھے وہ دیٹ ہو گیا. تو اور میں دلیل دینا شروع کر دوں مجھے انگلش آتی ہے, تو یقیناً ایک جاہل آدمی سمجھنے لگے گا کہ واقعی آتی ہے. لیکن جس کو آتی ہوگی نا وہ کہے گا اس کو بالکل, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کو بالکل بھی نہیں آتی. یہی ہو رہا ہے میرے بھائی, جو آج کل مذہبی اسکالرز آ رہے ہیں جو علماء سے ہٹ کر ہیں. ایک جاہل آدمی سمجھتا ہے یہ بہت پڑھا لکھے ہیں یہ لوگ, لیکن خدا کی قسم علماء کو پتا ہوتا ہے کہ ان دلوں میں تیل بالکل بھی نہیں ہے. ہم چھوٹے بچے تھے ڈرامہ دیکھتے, ڈرامے نہ دیکھا کریں, بچپن کی کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں میں, ایسا نہ ہو کہ دیکھنا شروع کرتے ہیں جب مفتی صاحب نے ڈرامے دیکھیں تو پتہ نہیں یہ تو بہت ثواب ہوگا. بچپن کے ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا, اڑوس پڑوس میں جا کے دیکھ لیا کرتے تھے, اور اس زمانے کے ڈرامے بھی ایسے تھے, اس میں تو خواتین کے سروں پہ دوپٹے, ضیاء الحق کا دور تھا, وہ خواتین کے سروں پہ دوپٹے ہوتے تھے اور بڑے گھریلو لائف دکھائی جاتی تھی. تو اس ڈرامے میں یہ دکھایا کہ ایک باہر سے نا ایک لندن سے کوئی بندہ آیا کسی گاؤں میں, اور گاؤں میں دیسی لوگ ہوتے ہیں. اب وہ باہر سے جب آئے تو انگلش کے الفاظ بہت استعمال کرتا تھا. تو جب جو گاؤں کا وڈیرا تھا یا جو بھی تھا اس کو شرمندگی ہوئی, تو یہ طے ہوا کہ دونوں نے کا مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ اچھی انگلش بولتا ہے. اب جو لندن سے آیا تھا وہ تو فرور انگلش بولتا تھا, اور یہ جو گاؤں کا دیسی تھا جو بھی وڈیرا تھا, اس کو کہاں انگلش آتی بیچارے کو. اب جناب دونوں آمنے سامنے آ کے بیٹھے کہ جی انگلش کا مقابلہ ہو رہا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں کے مقابلے کے لیے جس کو ثالث بنایا جائے, جو فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون ہے, وہ بھی تو ایکسپرٹ ہونا چاہیے نا. یا وہ عوام فیصلہ کرے گی جن کو خود انگلش نہیں آتی؟ ایکسپرٹ فیصلہ کرے گا نا. بٹھا دیا عوام کو, عوام فیصلہ کرے گی کون صحیح انگلش بول رہا ہے اور کون غلط. عوام کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا, اور جس کو ثالث بنایا ہے فیصلہ کرنے کے لیے اس کمبخت کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. اب دونوں کے مقابلے شروع ہوئے نا, یہ پورے انگلش میں پورے الفاظ بول رہا ہے. الفاظ کے دوران اس نے جگ کا لفظ استعمال کیا, اور گلاس کو انگلش میں گلاس ہی کہتے ہیں, جگ کو بھی جگ کہتے ہیں. وہ جو دیہاتی تھا نا اس نے آئیں بائیں شائیں مارنا شروع کر دی, ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, اس طرح کے نا بہت لمبی فضول قسم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 پھینک رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا انگلش ہے یار. آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جو لندن سے آیا ہے نا, اس نے 2 الفاظ اردو کے استعمال کیے ہیں, ایک جگ اور ایک گلاس.
اس لیے یہ ہار گیا, اور اس نے ایک لفظ بھی اردو کا استعمال نہیں کیا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جو عوام کہہ رہی ہوتی ہے نا, وہ فلاں اسکالر بھائی کیا تحقیق لے کر آیا ہے بھائی, وہ بھائی جان یہ علماء سے پوچھو. یہ کس سے پوچھو؟ علماء سے پوچھو. لوگ فوراً جواب کہتے ہیں ابے علماء تو منجن بیچ رہے ہیں. یار سارے منجن بیچ رہے ہیں, سارے غلط ہیں, اور جس کے بارے میں آپ یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہو اور خود فیصلے کے اہل بھی نہیں ہو, آپ کو خود بھی نالج نہیں ہے, وہ چند لوگوں کے بارے میں آپ نے کہہ دیا کہ یہ ٹھیک ہے, جن کے بارے میں آپ کوئی کرائٹیریا نہیں, کوئی معیار نہیں آپ کے پاس. تو کیسا قیامت نہیں آئے گی تو اور کیا ہوگا؟ تو کنفیوژن پیدا نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا پھر؟ تو یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا, یہ بہت ڈینجر, ہر لحاظ سے. صحتوں کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, مذہب کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے, سیاست کا تو ہو چکا ہے بیڑا غرق. سیاست پہ جو ابھی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے, اس کا تو پتہ نہیں کیا انجام ہوگا آگے چل کے. بھائی کوئی بھی سیاست میں صحیح ہو غلط ہو, نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ کنٹری کو ہو رہا ہے نا, نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. تو پہلے ملک تو دیکھو نا یار, اپنے لیڈروں کو کیوں اتنی اس عقیدت محبت میں ہو گئے؟ آپ ریاست کو دیکھو, ریاست کا فائدہ کس میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ ہمارے حکمرانوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے بیڑا غرق. ابے بھائی انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, تم تو نہ کرو نا بیڑا غرق. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ابے یہ لوگ تو باہر بھاگ کے اپنی, یہ تو ملک تباہ بھی ہو گیا, ان کو کیا فکر ہے, یہ تو باہر نکل جائیں گے. تو میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ملک کو بچائیں ہم, کیونکہ یہ تو باہر نکل جائیں گے. ہم کہاں جائیں گے؟ وہی ہے نا, ہمارے ایک دوست تھے, وہ کسی طوائفہ نے نا اس کو اشارہ کیا, مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے. تو کہہ رہے میں چلا گیا. میں نے پوچھا جی کیا کام ہے؟ کہتی مجھے لے کے بھاگ جا. کہتے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا؟ یعنی میں تجھے اگر شیلٹر دوں گا تو مجھے کون شیلٹر دے گا؟ تو بھائی اگر ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں گے, پھر تو ہمارے لیے اس ملک کو بچانے کی فکر اور زیادہ ضروری ہے نا. تو میرے بھائی میں کسی کو نہ گدھا کہہ رہا ہوں, نہ کوئی انسان کہہ رہا ہوں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہر سطح پہ مذہب کو بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے. ایسے اسکالر جن کی وجہ سے لوگوں میں مذہب سے نفرت پیدا ہو رہی ہے, لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. بعض اسکالرز کی تقریریں بڑی اٹریکٹیو ہوتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ آپ کو علماء سے نفرت. جب علماء سے نفرت تو اس کا آخر میں نتیجہ کہ آپ پھر کسی کے بھی نہیں رہتے, نہ اس اسکالر کے رہتے ہیں, نہ علماء کے رہتے ہیں, کہیں کے بھی نہیں رہتے. آپ ایک ایسے بند گلی میں لا کے آپ کو چھوڑ دیا کہ اب آپ کے پاس نہ ادھر جانے کا راستہ نہ ادھر جانے کا راستہ. تو سیاسی سطح پہ بھی, صحت کے حوالے سے بھی, ہر جگہ پہ یہی کام ہو رہا ہے. تو آج سے نہ دیکھو ایک کام کا عزم کر لو, جو میں اصل بتانا چاہ رہا تھا آپ, ایک کام کا عزم کر لو کہ جب تک کسی بھی معاملے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جائے, آپ زبان سے لفظ بولو نہیں نکالو گے. ہمارے حضرت کی عادت تھی نا, جب کوئی بیعت ہونے کے لیے آتا تو جو بڑے اہم گناہ ہیں جن کو سوسائٹی گناہ نہیں سمجھتی تھی, حضرت اس پہ بیعت لازمی لیتے تھے. حضرت اس پہ لازمی بیعت لیتے تھے کہ میں اس گناہ کو چھوڑوں گا. تو میں سوچتا ہوں کہ جب بھی کوئی میرے پاس آئے نا کہ میں مفتی صاحب توبہ کرنا چاہتا ہوں, اپنے گناہ بتا رہا ہوں, تو میرا یہ ارادہ ہے کہ میں اس سے لازمی اس پہ توبہ کرواؤں گا کہ جب تک کسی چیز کے بارے میں 100% تحقیق نہ ہو جائے, لب کشائی بولو نہیں کرنی. یہ کہنا سیکھو کہ مجھے معلوم نہیں ہے. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, مسئلہ پوچھا اس نے, امام مالک نے کہا لا ادری, مجھے معلوم نہیں ہے اس کا جواب. پھر اس نے دوسرا مسئلہ پوچھا, امام مالک نے کہا اس کا جواب بھی مجھے معلوم نہیں. اس نے 36 سوال پوچھے, 36 کے 36 کے بارے میں امام مالک نے کیا کہا؟ مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے. لیکن پہلے لوگوں کے ظرف بھی کیا تھے؟ بڑے تھے. اس نے فوراً جہالت کا فتویٰ نہیں لگا دیا کہ ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے. بہت سی باتیں نہیں معلوم ہوتی انسان, لیکن وہ یہ کہنا سیکھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. ہمارے پاس دن رات کتنے مسائل آتے ہیں. میں اپنے چھوٹوں سے پوچھ رہا ہوتا ہوں, یار یہ میرے ذہن میں اس کا جواب نہیں. اپنے شاگردوں سے, یار ذرا بتاؤ اس کا کیا جواب ہے, تحقیق کرو اس. ہمیں تو 20 سال ہو گئے تحقیق کے کام میں, لیکن ابھی بھی ہم جب آتے ہیں سوال تو ہم
50% سوالات ایسے ہوتے ہیں جس کا میں کہتا ہوں کہ یار اس کا اس وقت مجھے جواب معلوم نہیں ہے. ایک دفعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو میں نے کال کی, پرانی بات ہے, میں نے حضرت سے ایک مسئلہ پوچھا, حضرت نے فرمایا اس وقت مجھے اس کا جواب معلوم نہیں ہے, آپ دارالعلوم کرنگی میں سوال لکھ کے جمع کرا دیں, تحقیق ہو جائے گی. کہ سارے بڑے علماء یہ, لیکن آج ایسے لوگ آ رہے ہیں جو پوچھو ٹھک سے جواب بولو, ادھر پوچھا ادھر جواب, ادھر پوچھا ادھر. حکیم دیکھ لو, ایک حکیم کے ساتھ میرا سفر ہوا, میں جو پوچھ رہا ہوں نا صحت کی بات, اس کے پاس اس کا جواب ہے, مجھے لگا یہ پھینکو ہے. حالانکہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں بہت ایکسپرٹ ہے, لیکن آپ تھوڑا سا تجربہ ہو نا آپ کا, تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے نا اس کے پاس ہر بات کا جواب نہیں ہوتا. میں اس حکیم سے پوچھ رہا ہوں کہ بھئی ایسا کیوں ہوتا ہے, وہ کہ ایسا اس لیے ہوتا ہے. پھر میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہے, کہتا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں نے اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے پوچھا, تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں اصل میں اس میں کوئی صحیح رائے نہیں دے سکتا مفتی صاحب, اس بارے میں مجھے بڑی تحقیق کرنی پڑے گی. پھر دوسرا سوال میں نے ڈاکٹر سے پوچھا, اس نے کہا مجھے اس کے بارے میں تحقیق نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بدگمان نہیں ہوا جو ہر بات کے جواب میں کہہ رہا ہے مجھے تحقیق نہیں ہے, میں اس حکیم سے بدگمان ہو گیا جس کمبخت کا پڑھا ہوا کچھ بھی نہیں ہے. پھر بعد میں پتا چلا 2 نمبر حکیم ہے, کہیں بھی نہیں پڑھا, اس کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. عطائی ہوتے ہیں نا گدی نشین, کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا. لیکن اس حکیم کے ماشاءاللہ چل رہا ہے پنجاب میں نام نہیں لوں گا, میرے پیچھے پڑ جائے گا. پھر وہ ایک ہوتا تو نام بھی لے لیتا نا انسان. روحانی علاج کے بھی دفتر چل رہے ہیں اس کے, اور ماشاءاللہ منجن بھی دبا کے بک رہے ہیں. پتہ نہیں لوگوں کی صحتوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا. ہر آدمی ہر فیلڈ میں تو میں جو بیان لے کے چلا تھا نا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, میں کہہ رہا تھا کہ بعض دفعہ انسان قربانی اس لیے نہیں دے پاتا کہ وہ اتنا کنفیوز ہو چکا ہوتا ہے, تجزیہ ہی نہیں کر پا رہا ہوتا. جب کنفیوز ہوتا ہے تو اس کے لیے مثال کے طور پر ایک عورت ہے, وہ پردہ کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کو پردہ کرنے میں بہت بڑی قربانی دینی پڑے گی, جیسے کہ دینی پڑتی ہے. لیکن کسی اسکالر نے اس کے دل میں شک ڈال دیا کہ اسلام میں ایسا پردہ ہے ہی نہیں جیسا تم کرنا چاہ رہی ہو. اب وہ قربانی دے گی نہیں, شک پڑ گیا نا اس کو, یار پتہ نہیں یہ میں جتنا کچھ کر رہی ہوں کہ یہ اسلام کا حکم بھی ہے یا نہیں ہے. کہ بھئی یہ جو ہے یہ کریں بھی کہ نہیں کریں. ہر چیز میں شک. طلاقیں دینے کے بعد تو یہی ہوتا ہے, 3 طلاقیں دینے کے بعد جب فتویٰ دیا جاتا ہے نا کہ طلاقیں ہو گئی ہیں, بہت بڑی قیامت ٹوٹتی ہے میاں بیوی پہ. وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یار جب اللہ رسول کا حکم ہے ہم زنا نہیں کر سکتے, کہیں سے فتویٰ مل جائے گا 3 کتنی ہے 1. اب شک پیدا ہو گیا نا, اب کہتے ہیں یار یقینی حکم تو نہیں ہے یہ. ہر چیز میں کیا ہو رہا ہے, یہ اس زمانے میں نا اسلام کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں ان نام نہاد مذہبی اسکالرز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو انہوں نے کیا کر دیا, شک ڈال دیا. تراویح کا دیکھ لو, امت ہمیشہ سے 20 رکعت پڑھتی آئی ہے. رمضان میں لوگ قربانیاں دیتے تھے کہ یار سنت ہے, اتنا ثواب ملتا ہے. اب اس میں کیا ہے, شک, یار پتہ نہیں 20 ہیں 8 ہیں ہے جی, کوئی 13 کہہ رہا ہے, کوئی 8 کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, شک پڑ گیا اس میں. پھر چلو یہاں تک بھی غنیمت تھا کہ یار پڑھ تو رہا ہے, ایک شک یہ ہے کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غامدی صاحب کو سنو تو وہ کہہ رہے ہیں تراویح سرے سے کوئی چیز, اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنی غلط بات, کہہ رہے سرے سے کچھ ہے ہی نہیں, ایسے بنایا ہوا ہے. اب بتاؤ کیا نتیجہ, کیا اس کا فیوچر میں رزلٹ کیا آئے گا؟ صرف وہ لوگ بچیں گے جن کا علماء سے گہرا تعلق ہے, صرف وہ بچیں گے اسلام پہ. یہ میری پیش گوئی ہے, باقی سب برباد. کیونکہ آگے پھر اتنی شاخیں نکلیں گی نا, اتنی شاخیں کہ آپ کی سوچ ہے, اتنی شاخیں نکلیں گی. وہ میں نے کہا تھا نا کہ یہ خواتین جو صفا مروہ پہ دوڑتی ہیں, چلتی ہیں, دوڑتی نہیں ہیں, ایسے اسکالرز بھی پیدا ہوں گے جو کہیں گے دوڑیں, کیونکہ حدیث میں ہمیں کہیں نہیں ملتا پیغمبر کا حکم کہ نہ دوڑیں. حدیث میں تو یہ کہ جیسے میں حج کر رہا ہوں ویسے حج کرو. اگر آپ اسلاف کو فالو نہیں کریں گے نا اور ہر چیز پہ حدیث مانگیں گے, تو ہمیں خواتین کے صفا مروہ پہ دوڑنے کی ممانعت پر کوئی واضح دلیل نبی سے نہیں ملتی.
تو میں نے یہ پیشگوئی کی تھی, دیکھنا فیوچر میں ایسے اسکالرز پیدا ہوں گے جو کہیں گے عورت بھی وہاں پہ دوڑے گی, اور میں نے نیٹ پہ دیکھا ایسے اسکالر پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ ہیں بھی ایسے نہیں جو مشہور نہ ہو, دنیا ان کو فالو کرتی ہے, ان کا فتویٰ آ گیا ہے کہ بھئی عورت بھی دوڑے گی, یہ رکنے, یہ آہستہ آہستہ چلے گی, یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دلیل یہی دے رہے ہیں کہ حضرت ہاجرہ تو عورت تھیں, وہ تو دوڑی تھی. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پوری امت اب تک کیا کھا رہی تھی؟ گھاس کھا رہی تھی. اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ عورت نے چلنا ہے کہ دوڑنا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ اسلام کیا ہو رہا ہے؟ چینج. اس کو روکنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ اسلاف اور ان کے جو طریقہ صدیوں سے متواتر چلا آ رہا ہے نا, اس سے چمٹ جاؤ, اس سے دائیں بائیں جانے کی کوشش مت کرو, ورنہ کنفیوژن کا ایک لا متناہی سمندر ہے. اس دلدل میں ایسا پھنسو گے, نسلیں تباہ ہو جائیں گی تمہاری. اور آپ جس اسٹیپ پہ آگے جاؤ گے نا امت کو چھوڑ کر, آپ کی اولاد اس سے 2 اسٹیپ اور آگے ہوگی, اس کی اولاد اس سے 4 اسٹیپ اور آگے ہوگی. آگے پھر بریکیں فیل ہیں. تو پہلے میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, اپنی کنفیوژن دور کرو اسلام کے بارے میں, تاکہ آپ اسلام کے کسی حکم پہ جب قربانی دینا چاہو نا تو آپ کو 100% اعتماد ہو کہ میں جو قربانی دے رہا ہوں یہ بالکل درست. ایک عورت اگر پردہ کرتی ہے اس کو 100% اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی پردہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. وہ ایسے اسکالرز کی تقریریں سن کے دماغ نہ خراب ہوا ہو کہ اس کو لگ رہا ہو کہ پتہ نہیں یہ اسلام میں ہے بھی کہ نہیں ہے. آپ اگر رمضان کا روزہ رکھ, آپ کا کل امتحان ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ روزہ رکھ کے میرے لیے تیاری کرنا بہت مشکل, لیکن آپ کو یقین ہو کہ پھر بھی روزہ مجھ پہ فرض ہے, تو آپ رکھو گے. اگر آپ نے کسی ایسے اسکالر کی تقریر سن لی کہ جو کہہ رہے ہو کہ کل آپ کا پیپر ہے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں, اب آپ کے لیے روزہ رکھنا مشکل کام ہو جائے گا. آپ کنفیوز ہو گے, پتہ نہیں اس قربانی پہ مجھے ثواب بھی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بند کمرے میں زنا کی دعوت دی. یوسف علیہ السلام کو یہ یقین تھا کہ یہ حرام ہے, لہذا یوسف علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی, اس کے باوجود اپنے آپ کو گناہ سے بچایا. اگر یوسف علیہ السلام کنفیوز ہوتے اور یا کوئی یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا اور شیطان اس کو یہ پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتا کہ دیکھو زنا جو اسلام میں حرام ہے یا قرآن میں حرام ہے وہ تو نارملی حرام ہے نا, وہ تو ایک نارملی, تم تو ابھی ڈپریشن میں جا رہے ہو, تمہارے لیے یہاں رشتہ ملنا مشکل ہے, اور عورت خود دعوت دے رہی ہے, کچھ زنا بالجبر بھی نہیں ہے, وہ بھی راضی ہے. ایکچولی اسلام میں تو زنا اس لیے حرام تھا کہ عورتوں کا اس سے جو ہے نا وہ راضی نہیں ہوتی تو ریپ کے واقعات ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے, اور ایکچولی کر کے بیڑا غرق کر دیا جاتا. پھر زنا سے بچنا ممکن تھا؟ پھر تھوڑی ممکن تھا. یہ کسی ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ لیتے کہ جو ہے نا وہ ٹینشن ریلیز کرنے کے لیے ضروری ہے, اور پھر اس تحقیق کی بیس پر آپ کہتے ہیں کہ اسلام چونکہ حدیث میں آتا طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے, تو ایکچولی جب میں یہ کام کر لوں گا تو مجھے ڈپریشن سے نجات ملے گی, صحت میری اچھی ہوگی, اور حدیث میں آتا طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب, تو میری صحت اچھی ہوگی تو میں اللہ کو زیادہ محبوب ہو جاؤں گا. تو دلائل کے تانے بانے تو جب شیطان پٹیاں پڑھاتا ہے ہر طرح کے مل جاتے ہیں, لیکن نہیں, یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا لا تقربوا الزنا. زنا کیا ہے بھائی, اس کے بارے میں 2 رائے بولو نہیں ہے. مسئلہ حیا کے خلاف ہے. بعض خواتین پوچھتی ہیں جن کے شوہر سال 2 سال گھروں سے باہر رہتے ہیں. ابھی اللہ کا شکر ہے اتنا لبرل اسکالر نہیں آئے ہیں کہ مجبوری میں زنا کو بھی حلال کر دیں. اور یاد رکھو متع اور زنا ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں نہیں متع میں گواہ بھی ہوتے ہیں, زنا میں گواہ نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب زنا پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا آپ نے, یہ تو اور غلط زنا ہو گیا نا. یہ یعنی زنا تو اور زیادہ برا زنا ہو گیا کہ متع ٹیمپریری آپ اس سے 2-3 گھنٹے کا 1 ہفتے کا ایگریمنٹ کر رہے ہو اور اس پہ 2 بندوں کو گواہ بھی بنا لیا, تو یہ تو ایسے جیسے زنا پہ گواہ بنا لیا آپ نے. تو اب بعض خواتین جن کے شوہر باہر رہتے ہیں وہ یہ پوچھتی ہیں, مسئلہ بے حیائی کا دور ہے نا, انٹرنیٹ پہ کیا کیا کچھ فحش دیکھا جا رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں ہم کسی بھی طریقے سے کیا اپنی خواہش پوری کی جا سکتی ہے, ہمارے لیے کوئی گنجائش ہے زنا سے علاوہ؟ تو میں جب جواب دیتا ہوں بھائی یہ جائز نہیں. آگے سے سوال ہوتا ہے پھر ہم کیا کریں بھائی, ہمارے تو شوہر ہی 1.5-2 سال کے بعد آتے ہیں.
بھائی صبر کریں, اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں. یہ شوہر سے لڑیں کہ شادی ہوئی ہے تو یہاں رہو. لیکن اگر ایک عورت کو کنفیوژن پیدا ہو جائے کہ ایسی مجبوری میں میرے لیے جائز ہے, تو پھر وہ قربانی نہیں دے. کوئی اسکالر آ کے کنفیوژن پیدا کر دے تو مارکیٹ میں اسکالرز ہول سیل کے حساب سے میرے بھائی چل رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے, ہر مسئلے میں تردد پیدا ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے آپ کو پھر موٹیویشن نہیں ملتی عمل کرنے کے لیے. تو ایسے لوگوں کو سننا چھوڑ دو جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا سنو سب کو, یہ نعرہ صرف بتانے کی حد تک اچھا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جس چیز کا اہل ہے, مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کے بارے میں ڈاکٹروں کو سننے کے بجائے آپ نے سائنسدانوں کو سننا شروع کر دیا, تو کنفیوژن ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہم کہہ رہے ہیں یقیناً سب کو سنو, لیکن ان سب کو سنو جو اس کے اہل ہوں. میڈیکل سائنس میں ایک ڈاکٹر کو مت سنو, 20 ڈاکٹروں کو سنو, لیکن ہونے تو ڈاکٹر چاہیے نا سارے. آپ نے کیا کیا, جو مکینک تھا اس کو بھی سننا شروع کر دیا آپ نے میڈیکل سائنس میں, تو وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. جاہل حکیم کو سننا شروع کر دیا, وہ تو کنفیوز کرے گا آپ کو. تو مذہبی اسکالرز میں بھی ان کو سنو جو کیا ہیں, جو علماء ہیں. اگر آپ نے ہر ایک کو سننا شروع کر دیا جو عالم نہیں بھی ہے, تو سوائے ڈپریشن, کنفیوژن, بدگمانیاں, اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور آپ دین پہ نہیں چل سکتے, تباہ و برباد ہو جاؤ گے آپ. ہر چیز میں شک پیدا ہو جائے گا آپ کے. میں غامدی صاحب کے نا نیچے تبصرہ دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ لوگوں نے لکھا ہوتا ہے ہمیں ہر چیز میں انہوں نے شک میں ڈال دیا, ہر چیز میں کنفیوز کر دیا. تو اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک تو یہ دعا کیا کرو, اور اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ جوڑ دے جو اسلام ایکسپلین کریں, ہمیں بتائیں کہ حقیقت میں اسلام ہے کیا, جو ہمیں اور الٹا کنفیوژن میں نہ ڈال دیں. اور 2-4 باتیں کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو, اگر آپ جو کرنے کے کام ہے نا جس کو اسلام نے بہت زیادہ فوکس کیا ہے, ان کو فوکس کرو گے نا تو اس زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے آپ. شیطان خالی دل میں جگہ دیکھ کے گھر بناتا ہے. اگر پہلے سے اس دل میں اللہ کی محبت ہے اور اس محبت کا عملی نمونہ بھی آپ بنے ہوئے ہو, تو پھر شیطان کو وہاں گھر بنانے کا موقع نہیں ملتا. تو میں آپ کو چند کام بتاتا ہوں, اس میں اگر آپ لگ گئے تو انشاءاللہ یہ جو فتنے آج کل کے آ رہے ہیں نا, ان سے آپ بچ جاؤ گے. اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اللہ میاں نے سب سے زیادہ فوکس 2 چیزوں کو کیا ہے قرآن میں, عملی. ایک تو عقیدے کو فوکس کیا ہے, عقیدے کے بعد سب سے زیادہ فوکس کیا ہے نماز اور انفاق. کس کو فوکس کیا بھائی؟ نماز اور انفاق. کہ ایمان والے نماز پابندی سے پڑھتے ہیں, راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں. یہ جو عبادت ہے, آپ اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ, تو آپ کے پاس تجزیوں کا, فالتو تجزیوں کا ٹائم نہیں ہوگا. دوسرا, انفاق فی سبیل اللہ, اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرنا, خرچ کرنے کی عادت ڈالو. اس سے بھی کیا ہوگا, آپ کی صلاحیتیں صحیح جگہ پہ خرچ ہو, پھر کماؤ گے بھی. جب آپ خرچ کرو گے تو کمانے کا بھی موقع ملے گا نا آپ کو. تو یہ 2 کام وہ ہیں جس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوکس کر رہے ہیں. اور اسلاف میں بھی یہی تھا. آپ اسلاف کی نمازیں دیکھو, کوئی یہاں ہاتھ باندھتا تھا, کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا تھا, کوئی رفع الیدین کرتے تھے, کوئی رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن ان سب کی نمازوں میں خشوع و خضوع تھا. سارے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے, نمازوں میں روتے تھے. بلکہ بعض اسلاف تو ایسے قول پہ بھی عمل کرتے تھے کہ جو اب بالکل متروک ہو چکے ہیں. اس قول پہ کسی نے بھی اس قول کو نہیں لیا, لیکن وہ بھی اس سوسائٹی میں چل رہے تھے. مگر فوکس کس کو کرتے تھے؟ خشوع و خضوع کو, نمازوں کی کثرت اور نمازوں میں خشوع اور خضوع. آج آپ کو نماز پڑھنے والے, نماز میں رونے والے مارکیٹ سے شارٹ نظر آئیں گے. رفع الیدین پر بحث کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. ہاتھ یہاں باندھے جائیں, یہاں باندھے جائیں, اس پہ پوری تقریریں, ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا اور ایسا اسلاف سے بدگمان کرنا, یہ آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملے گا.
تو بھائی اللہ سے محبت پیدا کرو جس کام کے لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. اگر آپ نے اپنے مقصد حیات کو فوکس کیا تو شیطان آپ کو دائیں بائیں نہیں لے جا سکتا. قرآن کہہ رہے وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اللہ کہتے ہیں شیطان کا زور ان لوگوں پہ چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں. کیا مطلب؟ جو رحمان کو دوست نہیں بناتے. اور رحمان کی دوستی وہ نمازوں میں ہے, وہ دعاؤں میں ہے, وہ تہجد میں ہے, وہ ذکر میں ہے. تو اپنے آپ کو عبادت میں کھپائیں, نماز روزے میں, نفلی روزوں کا معمول بنائیں. آج ہماری سوسائٹی میں نفلی روزے بالکل نکل گئے. پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے, 9-10 محرم کا روزہ سنت ہے. کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بہت کم, نہ ہونے کے برابر. گھروں میں تلاوت کا معمول سنت ہے, کہیں نظر نہیں آ رہا. دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دعائیں مانگا کرتے تھے. بعض دعائیں آپ کی اتنی لمبی ہیں کہ صحابی کہتے ہیں جتنی دیر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نا, اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے. ہمارے یہاں ہے کوئی معمول؟ بس وہ ختم قرآن کے موقع پر ایک فارمیلٹی پوری ہوتی ہے. اچھا, دعاؤں میں کس طرح ورغلایا؟ وہ روحانی عاملوں نے دعاؤں سے ہٹا دیا. ہر چیز میں ایک باطل کام کر رہا ہے نا, صحیح راستے پہ چلانے کے بجائے آپ کو غلط. جو ٹائم آپ کا پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے میں لگتا تھا, وہ تعویذ گنڈوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں میں لگ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں یہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 100 دفعہ پڑھنا چاہتا ہوں, کیا میری پریشانی حل ہو جائے گی؟ میں نے کہا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, میں اس کو ناجائز نہیں کہتا, لیکن یہ جو وظیفہ لیا گیا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ لیا گیا یونس علیہ السلام سے. تو یونس علیہ السلام نے یہ بطور وظیفے کی نہیں پڑھا تھا, یہ دعا مانگی تھی اللہ سے کہ اللہ میں تیری اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر آ گیا, جس کی وجہ سے مجھے سزا ملی کہ میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں. تو اللہ لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, تو ظالم نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ میں ہوں, غلطی مجھ سے ہوئی ہے, کیا مطلب معاف کر دے. تو یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا, یہ اللہ سے دعا مانگی تھی, اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ اللہ میں غلطی پر ہوں. تو میں نے کہا آپ بھی بجائے اس کے کہ یہ 100 دفعہ یا 200 دفعہ پڑھو, اس کی جو روح ہے وہ روح یہ ہے کہ آپ اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو, اے اللہ جو پریشانی آئی ہے یہ میری غلطیوں کی وجہ سے آئی ہے, تو ظالم نہیں ہے. تو سب سے پہلے میں توبہ کرتا ہوں, میرے گناہوں کو معاف کر دے. میں کون سا پورا صحیح ہوں؟ ہم تو اللہ سے ایسے معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جیسے 100% صحیح ہوں اور اللہ 100% ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہو, معاذ اللہ. بھائی ہمارے جو غلطیاں ہیں اس کی ہمیں بہت کم سزا مل رہی ہے, ملنی تو زیادہ چاہیے تھی, ہونا تو ایسا چاہیے. تو اللہ کے سامنے اعتراف کرو, اے اللہ میں بہت غلط ہوں, میرے جتنے گناہ ہیں, اس جو میری پریشانی ہے, میری پریشانی اس سے 10 گنا زیادہ ہونی چاہیے تھی. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تھوڑا پریشان کیا تو نے مجھے. تو پہلے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے, اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس پریشانی کو مجھ سے دور کر دے. اللہ بھی خوش ہوگا کہ میرا بندہ میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے, ہاتھ پھیلا رہا ہے, تو وہ بھی خوش ہوگا. اور پھر جب کام بنے گا تو آپ اللہ کے کھاتے میں ڈالیں گے, میرے اللہ نے یہ کام کیا. عامل نے جو وظیفہ آپ کو بتایا کام ہو گیا, تو آپ یہ کریڈٹ کس کو دو گے؟ عامل کو, یار اس نے پرچی دی تھی, اس نے یہ کام کروایا میرا. تو میرے بھائی جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ دعائیں ہیں, تلاوت ہے, نماز ہے, صدقات و خیرات ہے. اس میں اپنے آپ کو فوکس کرو تو اللہ آپ کو شیطان کے شر سے اور یہ جو کنفیوژن سوسائٹی میں پیدا ہو رہی ہے, اللہ اپنی محبت کی برکت سے اس فتنے سے اللہ آپ کو انشاءاللہ بچائے گا. گھروں میں اچھا ماحول پیدا ہوگا, گھروں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھاؤ. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. آج بیان کچھ کھچڑی سی پک گئی ہے, بس جو پک گئی ہے میں تو دعا کر رہا ہوتا ہوں, اللہ جو پک گیا مارکیٹ میں. تو واعظ و نصیحت کی مجلس ایسے ہی ہوتی ہے, جو مارکیٹ میں آ رہا ہے پارسل کرو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.